watching Shagir TV. अब मैं चाहता हूँ जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वाज़ेह तौर पर अपनी बाइबलों को खोलें। ज़बूर 107 आयत नंबर 20 को हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। ज़बूर 107 आयत नंबर 20 को हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। अब जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो खुदा के कलाम को खोलिए और हम पढ़ें और बरकत पाएं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है ज़बूर 107 आयत नंबर 20 में वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रहाई बख्शता है। कलाम के पढ़े सुन जाने पर खुदा खास बरकत हो। मुझे फिर आवाज नहीं आई। आमीन। आज कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि है खुदावन मैं तेरे कलाम से कुव्वत पाना चाहता हूं। तो आज आप अपने हाथों को उठाएंगे और कहें ऐ खुदा मैं तेरे कलाम से कुव्वत पाना चाहता हूं। अपने हाथों को उठाएं और कहें ऐ खुदा मैं तेरे कलाम से कुव्वत पाना चाहता हूं। और आंखें बंद करके हाथ उठाएं और चेहरा आसमान की तरफ करें और कहें ऐ खुदा मैं तेरे कलाम से कुव्वत पाना चाहता हूं और मेरा घर तेरे कलाम से तेरे कलाम के वसीला से पाक हो। और आज यहाँ जितने बैठे हैं तेरी कलीसिया तेरे कलाम के वसीला बरकत पाए और बेदार हो। आमीन आमीन। हम सबको अज़ीज़ों खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदा हमें मौके देता है ताकि हम उसकी बारगाह में उसे जलाल दे सकें और उसकी शुक्रगुजारी करें। और साथ साथ हमें इस बात के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें शरीयत दी और शरीयत हमें गुनाह की पहचान करवाती है। अगर हमें यह शरीयत ना दी जाती तो हम गुनाह की पहचान भी ना करते। जब हमें शरीयत दी गई कि वो गुनाह की पहचान करवाए तो फिर हम बीमारी की भी पहचान कर सकते हैं। अब ऐसा मुतफिक है शरीयत खुदा के 10 हुक्म हमें से सबको आते हैं, सबको आते हैं ना। इसे कहते हैं शरीयत। शरीयत खुदा का कानून है, वो एक दायरा है जिसके अंदर खुदा चाहता है कि हम चलें और हम खुदा को जलाल दें, उसकी रिस्पेक्ट करें। उसके हुक्म हमारी जिंदगी के लिए रहनुमाई है और इन्हीं के अंदर हमारी बरकत छिपी है। अब शरीयत हमें दी गई ताकि हम खुदा के ताबे रहें, लेकिन शरीयत इसलिए दी गई ताकि हम गुनाह को भी पहचान सकें। आपको पता है शरीयत में लिखा है चोरी ना करना। कितने लोग जानते हैं? जिनके हाथ नीचे हैं मैं कुछ समझ सकता हूं। शरीयत में लिखा है चोरी ना करना। शुक्रिया, हाथ नीचे कर लीजिएगा प्लीज। शरीयत में लिखा है चोरी ना करना, ये गुनाह है। हमें गुनाह की पहचान दी जा रही है और जब हम गुनाह को पहचानते हैं तो हम बीमारी को भी पहचान सकते हैं, हम बीमारी को भी जान सकते हैं। और पिछला जमाना जो यहूदियों का गया है, यहूदी में एक रवायत थी कि किसी की जिंदगी में बीमारी है तो लाजिम उसकी जिंदगी में गुनाह है। अगर किसी की जिंदगी में बीमारी है तो उसकी जिंदगी में गुनाह है। और बाइबल मुकद्दस में वाज़ेह तौर पर आए थे जब यीशु मसीह और उसके शागिर्द गुजर रहे थे तो वहां एक जन्म का अंधा था। तो शागिर्दों ने पूछा सवाल करके क्या इसकी मां ने या इसके बाप ने गुनाह किया जो ये अंधा पैदा हुआ। उनके नजरिए के मुताबिक जिसकी जिंदगी में बीमारी है उसकी जिंदगी में गुनाह है। अब सुनिएगा, और उनकी नजर में गुनाहगार बेवकूफ था।
ان کی نظر میں گناہگار بیوقوف تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے اور نہ صرف اپنی روحانی مفاد بلکہ دنیاوی مفاد کو بھی نقصان پہنچاتے تھے، اور جب وہ بیمار پڑتے تو روح اور بدن دونوں دکھ میں آ جاتے۔ روح اور بدن دونوں، آپ ایسے متفق ہیں؟ روح اور بدن دونوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنریٹر آپ کو بھی ڈسٹرب کر رہا ہے۔ آپ کو آواز آ رہی ہے نا میری؟ کتنوں کو آ رہی ہے آواز؟ ٹھیک ہے، شکریہ، آج تو بہت ایکٹیو ہو بھائی سارے۔ روح اور بدن، کوئی نوجوان آئے گا ادھر میرے پاس؟ کوئی ایک نوجوان جسے شوق ہو میرے ساتھ خدمت کرنے کا؟ کوئی نوجوان؟ ادھر آ جائیں بھائی، اب ادھر دیکھیے گا ذرا، ایک منٹ کے لیے اپنا ماسک ہٹائیں۔ انہیں جان دے، کافی لوگ جانتے، ماسک اوپر کر دینا بھائی، جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہ بھی احتیاط بھی ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا بدن ہے، کیا ہے جی؟ یہ ہمارا بدن ہے، اور اس بدن کے اندر روح ہے، اس بدن کے اندر، اور اس بدن کے اندر جان بھی ہے۔ جان جو ہے خون میں ہوتی ہے، بائبل مقدس میں جب ہم پڑھتے تو جان جو ہے خون میں ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ روح بھی ہے، اور روح کے ساتھ جب جان ہے تو یہ بدن کے اندر ہے۔ تو یہودی کہتے تھے کہ اگر کسی کی زندگی میں بیماری ہے تو اس کی زندگی میں گناہ ہے۔ تو گناہ کس کس پر ہوگا؟ روح پر بھی، بدن پر بھی، اور جان پر بھی۔ تو ان تینوں چیزوں میں جب ہو تو پھر انسان کھڑا نہیں رہے گا، وہ جھکا ہوگا اور ہر بیمار صاحب پھرے گا۔ میں بھائی کو بولوں ذرا تھوڑا کردار کر کے دکھائے، کانوں نیند آ رہی ہے؟ چلیں بھائی کر کے دکھائیں، تھوڑا سا جھک کر ایسے چل کے دکھائیں جیسے بزرگ کرتے ہیں، لوگ بیمار تھے۔ تو یہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یوں ہی جھک جانا بھائی، اور نیچے بیٹھنے گھٹنوں کے بعد تھوڑا سا مضبوطی میں بیٹھیے گا بھائی، اور ہاتھ دونوں نیچے کر لیں، بس۔ یہ بوجھ ہے کس بات کا؟ ان کی سوچ کے مطابق کہ جس کی زندگی میں بیماری ہے اس کی روح، جان اور بدن پر گناہ کا بوجھ ہے، اور اسی وجہ سے وہ بیمار ہے۔ اور یہ ان کا کلچر، ان کی روایت، ان کی ریت ان کی کتاب میں لکھی۔ تو جب وہ بیمار ہوتے ہیں روحانی طور پر، جب وہ بیمار ہوتے ہیں جسمانی طور پر، وہ کسی کام کے نہیں رہتے، وہ دکھ میں آتے ہیں، تو پتہ پھر کیا ہوتا ہے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے، پھر وہ اپنے دونوں ہاتھ اوپر خدا کی طرف اٹھاتے اور کہتے ہیں، اے خدا مجھے شفا دے، اے خدا، اے خدا مجھے۔ آپ کے ہاتھ میں بائبل مقدس ذرا دیکھیے، زبور 107 آیت نمبر 19 میں کیا لکھا ہے؟ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، زبور 107 آیت نمبر 19 میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہوا ہے زبور 107 آیت نمبر 19 میں، تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے۔ جب جان میں، جب روح میں، اور جب جسم پر بوجھ ہو گناہ کا اور بیماری کا، تب وہ کہتے ہیں مصیبت میں خدا کو یاد کر کے کہ مجھے اس بیماری سے، مجھے اس دکھ سے، مجھے اس پریشانی سے نکال، مجھے آزاد کر، مجھے رہائی بخش۔ وہ بیماری میں، دکھ میں زندہ خدا کے حضور فریاد کرتے ہیں کہ ہم پر رحم فرما، ہم نے تیرا گناہ کیا، ہم نے تیرا گناہ کیا ہے۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے، تب وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر انہیں شفا دیتا ہے۔ جب وہ پکارتے ہیں، اٹھیے گا بھائی، آپ کے سامنے بالکل تندرست ہے، بالکل فٹ پاٹ، ہاتھوں کو لا کے بیٹھو کہ بیماری نہ سمجھیں تانوں، ہاتھوں کو لا کے بیٹھو۔ پیچھے والے ذرا ان کا اشارہ کریں گے ذرا، پیچھے والے اچھا کرسیاں تو بیٹھے ہیں پلیز بھائی، سب آپ کے ساتھ متفق ہیں، میرا میرے سے کام بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کے سامنے تندرست ہے، اب یہ کردار ادا کر رہے ہیں کیا
کہ جب ان کی زندگی میں گناہ آ گیا تو پھر ان کا بدن بوجھ سے بھرے گا اور ان کی روح پر اور جان پر گناہ مسلط ہو گیا اور یہ بیمار ہو گئے اور یہ چلنے پھرنے سے پریشانی میں رہیں گے، دکھ میں رہیں گے. آگے واپس. ٹھیک ہے. جب یہ دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے، ان کے ذہن میں ہے کہ بیماری تو گناہ کی وجہ سے ہے. وجوہات بیماری کی اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن آج ہم اس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. بیماری گناہ کی وجہ سے. تو گناہ جب انسان کی زندگی میں ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میچنگ کہاں ہے. آپ کو شریعت دی گئی، آپ کو حکم دیے گئے. ہو سکتا ہے چوری کی ہو سکتا ہے چوری کی ہو. گناہ آیا ہمارے اندر چوری کرنے سے، تو وہ کدھر جائے گا؟ وہ سیدھا روح کو پکڑے گا. روح جان کے حوالے ہوئی ہے اور پھر یہ دونوں جسم کے اندر ہیں اور جسم کمزور ہو جائے گا. یہ بیماری لے کر بیٹھ جائے گی ہمیں. کس وجہ سے؟ کہ گناہ بدن میں داخل ہوا تو بیماری آ گئی. شریعت آپ کو دی گئی اور وہ گناہ کی پہچان کرا رہی کہ یہ نہ کر، وہ نہ کر، یہ نہ کر، وہ نہ کر. اور جب ہم وہ قانون توڑیں گے تو پھر وہ بیماری بھی آئے گی. اب بائبل مقدس میں ایک اور آیت لکھی ہوئی ہے. اعبار کی کتاب باب نمبر 26 آیت نمبر 14 میں لکھا ہے، اگر تمہاری روحوں کو میرے فیصلوں سے نفرت ہو اور تم میرے حکموں کو توڑو تو میں بھی تمہارے ساتھ ویسا پیش آؤں گا جیسا تم میرے ساتھ پیش آتے ہو. کہ دہشت تپدق بخار کو تم پر مقرر کر دوں گا جو تمہاری آنکھوں کو چوپٹ کر دیں گے اور تمہاری جان کو گلا ڈالیں گے. تمہارا بیج فضول ہوگا کیونکہ دشمن اس کی فصل کھائیں گے. دشمن گناہ اس کی فصل کھائے گا. جب ہم گناہ کے اندر ہیں تو ہم بوجھ میں پھنسے ہوئے ہیں، دکھ میں ہیں اور ہم رہائی نہیں پا رہے. شریعت ہمیں دی گئی تاکہ ہم پہچان کر سکیں. آؤ اوپر آ جاؤ بھائی میرے ساتھ، یہاں کھڑے ہو جائیں. سنیے گا. تو جب ہمیں شریعت کے بارے میں پتہ چل گیا کہ ہم نے کہیں خدا کا گناہ کیا، اس کا حکم توڑا ہے، تو اس کی وجہ سے جب ہماری زندگی میں گناہ ہے تو پھر ہم اپنے ہاتھ اٹھا کر مصیبت میں خدا سے فریاد کرتے ہیں، اے خدا ہم پر رحم کر. تو زبور 107 آیت نمبر 20 میں لکھا ہے، اپنا کلام نازل فرما کر ان کو. مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، بولیے بولیے. اب ہاتھ اوپر کیجئے. آپ نے آغاز میں کیا کہا؟ اے خداوند آج میں تیرے کلام سے قوت پاؤں گا. کتنوں نے کہا تھا ہاتھ اوپر رکھیے گا؟ کتنوں نے کہا تھا؟ اب جتنوں نے کہا ہے انہوں نے ہاتھ اوپر رکھے. اب ہاتھ نیچے کیجئے گا. کیا آپ اس سارے نظام کو دیکھ چکے؟ انہوں نے جب دکھ میں آ کر زندہ خدا کو کہا کہ مجھ پر رحم کر، بائبل میں لکھا ہے تب خدا نے اپنے کلام کو نازل فرمایا اور وہ شفا پا گئے. آج آپ جتنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں خدا کے حضور اس عبادت میں، تو خدا آپ کی طرف بھی توجہ کیے ہوئے، خدا کی نظر آپ کی طرف بھی ہے. تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے. اب ذرا نئے عہد نامہ میں غور کرتے ہیں. یہ پرانا عہد نامہ پڑھ رہے تھے، اب نئے عہد نامہ میں دیکھیے مرکز کی انجیل باب نمبر 2 آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ خدا کے کلام کی طرف ہو. مرکز کی انجیل باب نمبر 2 آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 میں یوں لکھا ہوا ہے، کئی دن بعد جب وہ کفرنہوم میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے. آیت نمبر 2 میں یوں لکھا ہے، پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازہ کے پاس بھی جگہ نہ رہی اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا. آیت نمبر 3 میں لکھا ہے، اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے. اب یہ تینوں آیتوں پر غور کیجئے گا. پھر وہ کفرنہوم کے علاقہ میں داخل ہوا اور جہاں داخل ہوا وہاں وہ کسی علاقہ کے کسی گھر میں، اس علاقے کا نام ہے کفرنہوم. وہ کفرنہوم کے ایک علاقہ میں ایک گھر میں گیا اور وہاں کر رہا تھا. مجھے آپ کی آواز نہیں آئی. وہ کیا کر رہا تھا؟ اچھا کچھ تو جنریٹر تنگ کر رہا ہے، کچھ تسی بھی کرنے لگ گئے. کیا سنا رہا تھا؟ مجھے بھائیوں کی آواز نہیں آئی. ہاں جی، وہ کفرنہوم کے علاقہ میں ایک گھر میں گیا اور وہاں کلام سنا رہا تھا. اور جب وہ کلام سنا رہا تھا تو وہاں پر بہت سارے لوگ ہو گئے. بائبل میں یہ لکھا ہے کتنے لوگ؟ وہاں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے اور جو یسوع کلام سنا رہا تھا وہ بہت خاص ہے.
وہ بہت خاص ہے، اور جتنے لوگ وہاں جمع ہوئے کسی نہ کسی کے اندر کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہوگی. اور جب وہ لوگ وہاں پر جمع ہو گئے تو کیا ہوا؟ وہاں پر ایک بہت بڑی بھیڑ لگ گئی اور بہت سارے لوگ کان لگا کر، آنکھیں یسوع مسیح کی طرف لگا کر کلام کو ریسیو کر رہے اور برکت پانا شروع ہو رہے تھے. اور برکت اس لیے کہ ان کی توجہ مکمل کلام پر تھی. اب یہاں پر یہ یسوع مسیح کلام سنا رہے ہیں. اب ایک اور جگہ ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جناب پطرس کلام سنا رہے ہیں، اور وہ کرنیلیس کا گھر ہے. وہ کرنیلیس کا گھر ہے جہاں پر اب خدا کا بندہ، خدا کا خادم پطرس خدا کا کلام سنا رہا ہے. اور وہ خدا کے حکم کے مطابق خدمت کے آغاز میں کرنیلیس کے گھر میں جاتا اور کلام سناتا، اور اس کے سارے گھر والے کرنیلیس کے ساتھ متفق ہو کر خدا کا کلام سنتے. اعمال کی کتاب باب نمبر 10 آیت نمبر 44 میں لکھا ہے کہ جہاں کلام نازل ہوتا ہے وہاں پر ہوا کیا. ذرا توجہ کیجئے گا. آپ لوگ کلام سن رہے ہیں؟ میرے ساتھ متفق ہیں؟ آمین. سنیے، اعمال کی کتاب باب نمبر 10 آیت نمبر 44 میں لکھا ہے کہ جب پطرس کلام سنا تھا وہاں کیا ہوا؟ پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا، پطرس کلام سنا ہی رہا تھا، پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو خدا کا کلام سن رہے تھے. آپ نے تالیاں کیوں بجائیں؟ آپ نے سنا؟ آپ نے سنا وہاں پر کیا ہوا؟ وہ سب کے سب خدا کا کلام سن رہے تھے. ہوا کیا؟ جب پطرس نے خدا کا کلام سنایا تو فضل کا دریچہ اس گھر کے لیے کھلا. وہاں روح القدس نئی پیدائش کا مکاشفہ کھلا. وہ سب روح القدس سے بھر گئے. یہ کرنیلیس کے گھر کا یہ سارا نظارہ کرنیلیس کے گھر کے میں ہوا اور وہ روح القدس سے بھر گئے. تو آج میں اور آپ بھی تو خدا کا کلام سن رہے ہیں. آپ غور سے سن رہے ہیں؟ آج میں اور آپ بھی، مجھے اچھا لگتا ہے جو فوراً ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ میرے ساتھ متفق اور ہم متفق ہوں گے وہاں خدا موجود ہو. اور کیا ہے، آج میں بھی اور آپ بھی خدا کا کلام سن رہے ہیں تو آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ اگلا پل کیا ہونے والا ہے. اگلا پل کیا ہونے والا ہے. اگر آپ کسی کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہو اور کلام سننے سے جڑے ہوئے ہو، وہ کبھی بھی آپ کو برکت دینے نہیں دے گا، کیونکہ وہ ہلے گا تھوڑی تھوڑی دیر میں. اور جب آپ تھوڑا سے ہٹ کے کرو گے آپ کا کانٹیکٹ خدا کے ساتھ ہوگا، بالکل کانٹیکٹ خدا کے ساتھ ہوگا. اور جب آپ خدا کا کلام سن رہے ہو تو اگلا پل جو آنے والا ہے وہ آپ کے لیے ایک نئی تبدیلی کا، وہ نئی تبدیلی کا ایک نکھار لے کر آنے والا ہے. وہاں اس گھر میں یسوع مسیح خدا کا کلام سنا رہے تھے. اور اگلا پل کیا ہوا؟ اگلا پل ایک شاندار طریقے کو باہر لے کر آ رہا ہے. ایک شخص جو مفلوج ہے، چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، اسے 4 لوگ اٹھا کر لا رہے ہیں. اب وہ کمرہ جس گھر کے اندر وہ ہے تھے، بائبل میں لکھا وہ بھرا ہوا تھا آدمیوں کے ساتھ اور جگہ نہ تھی بیٹھنے کی. تو انہوں نے کیا کیا؟ ان 4 لوگوں نے سیڑھی سے چھت پر گئے اور چھت سے وہ چھت کو کھولا اور جہاں خداوند یسوع مسیح کھڑے ہو کر کلام سنا رہے تھے اسی جگہ پر یسوع کے سامنے اس مفلوج کو رکھ دیا. آپ اندازہ لگائیں وہ 4 لوگوں کا کتنا ایمان سٹرونگ ہوا خدا کا کلام سن کر. ان کو پتا تھا جس مفلوج کو، یہ مفلوج نہیں میں کردار بتا رہا ہوں آپ کو، جس مفلوج کو 4 لوگ لے کر آئے خداوند یسوع مسیح کے بالکل سامنے، اس مفلوج کے اندر بیماری تھی. تب وہ مفلوج تھا. اور بیماری کہاں؟ آپ نے سیکھا تھوڑی دیر پہلے، میں نے بھی سیکھا. کہاں بیماری؟ روح، جان، بدن پر. روح، جان، بدن پر. جب روح پر گناہ آیا، بیماری پکڑے گی تو جان کو بھی دبائے گا، اور جب جان کمزور ہے تو انسان کا بدن کمزور ہوگا. آپ کو پتا ہے جب انسان کے وائٹ سیل کم ہوتے ہیں، بخار ہے وائٹ سیل کم ہو جائیں، ریڈ سیل اور وائٹ سیل ہے نا، جب وائٹ سیل، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا جب وائٹ سیل کم ہوتے ہیں پپیتے کے پتے کا پانی پیتے ہیں، اثر کرتے ہو نا، وائٹ سیل کم ہو جاتے ہیں تو انسان کہاں جا رہا ہوتا ہے؟ ایک اگلی دنیا کی تیاری. تو مفلوج کے اندر کیا تھا؟ وہ بیماری میں مبتلا، اس کو چرپائی پہ ڈال کر لے گئے. اور خداوند یسوع مسیح نے جب اسے دیکھا تو بائبل مقدس میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے. اگلا پل اس آدمی کے لیے کیا تھا؟ خداوند یسوع مسیح نے دیکھا کہ ان لوگوں کا ایمان کتنا ہے کہ ایک مفلوج کو اٹھا کر لے کر آ گئے. اور جو یسوع مسیح وہاں پر کلام سنا رہا تھا
وہ خداوند کی مرضی کے مطابق تھا. اور کلام کیا تھا وہاں پر؟ بس توبہ کرو، خدا کی بادشاہی، خدا کی بادشاہی آ گئی ہے، نزدیک نہیں آ گئی ہے. کب آتی ہے خدا کی بادشاہی؟ بادشاہی اس وقت آتی ہے جب کلام سنو تو کلام پر عمل کرو، پھر مردے بھی زندہ ہوتے ہیں. وہ ہے بادشاہی. بیماری جاتی ہے. یسوع نے کہا توبہ کرو. لوگوں نے غور سے سنا. کس لیے توبہ کریں؟ کہ تم نے خدا کی ذات کے خلاف گناہ کیا ہے. اب تمہارے بدن بیماری میں ہے. مثال وہاں پر مفلوج آ گیا چرپائی پر، بالکل معین وقت پر 4 لوگ لے کر آئے. اور اشارہ بھی ہو سکتا ہے، وہ توجہ کروانے کے لیے اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بدن کے اندر گناہ ہے تبھی بیماری آئی ہے، اس کی روح پر گناہ ہے تبھی بیماری آئی ہے، اس کی جان پر گناہ ہے تبھی بیماری آئی ہے. تو جب بیماری آئی ہے تو یہ مکمل مفلوج ہے، خود کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے 4 لوگ لے کر آئے. آپ کو کہاوت یاد ہے کہ کوئی اگر ذرا زیادہ ہی شیخی مارنے والا ہو اور اپنے رشتہ داروں کو کیا کہتا ہے؟ تسی میرے نال مرنا جینا تہاڈا ختم، مینوں بس 4 لوگ چاہیے جڑے مینوں لے جائیں. آپ سمجھ رہے ہو؟ مینوں صرف 4 لوگ چاہیے جڑے مینوں لے جائیں. وہ 4 لوگ لے کر آ گئے. 4 لوگ لے کر آ گئے. اور وہ کس لیے لے کر آئے؟ ان کے کان کھلے ہوئے تھے. کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے. اب توبہ کرو گے تو ہوگا کیا؟ توبہ کرو گے تو فضل کام کرے گا. توبہ کرو گے تو فضل کام کرے گا. اور فضل کیا ہے؟ فضل ہے یسوع مسیح. کیا ہے؟ جب انسان کی زندگی میں گناہ ہے، بیماری ہے، تو ہر بندہ بیماری میں آ کر توبہ کر کے اپنی مصیبت میں خدا کو یاد کرتا ہے. بائبل میں لکھا ہے تب وہ اپنا کلام نازل فرما کر انہیں شفا دیتا ہے. کلام کیا ہے؟ اس کا نام یسوع مسیح ہے. وہ آیا ہوا ہے، اور جہاں وہ آیا ہوا ہے اس بیمار کو کیا کہا؟ جا بیٹے تیرے گناہ معاف ہوئے. کیا بولا؟ جا بیٹے تیرے گناہ. جب اس بدن سے گناہ نکل گیا تو پھر باقی کیوں لیٹا ہوا ہے؟ یسوع نے کہا اٹھ، اپنی چرپائی اٹھا اور چل، پھر تیرا بدن، تیری روح، تیری جان آزاد ہو. ہاللیلویا. آج بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بیماری ہمیں دبوچ رہی ہے. بیماری کی بے شمار وجہ ہے، لیکن آج ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ ایک وجہ ہے اور وہ گناہ ہے. اور گناہ جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے. اب آپ کو بتاؤں، گناہ چھوٹے چھوٹے رستوں سے آتا ہے، چھوٹے چھوٹے نظریوں سے آتا ہے. کس طرح؟ ایپ جوئی کرنے سے. کیا کرنے سے؟ ایپ جوئی کرنے سے، بیہودہ فلمیں دیکھنے سے، بیہودہ گانے سننے سے. گانے تو ٹوٹلی بیہودہ ہے کیونکہ وہ خدا کے جلال کے نہیں. اب آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، اب جتنے لوگ مجھے شاگرد ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی سن لیں. میں ایک چھوٹا سا سوال رکھتا ہوں، لازمی نہیں کہ ہر سوال کا جواب ہو، لیکن سیکھ سکتے ہیں. وہ یہ، بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اس لیے بنایا تاکہ وہ خدا کو سجدہ کرے. کس کو سجدہ کرے؟ پیچھے تک آواز. جتنے لوگ مجھے چینل پہ سن رہے ہیں وہ بھی سن لیں. خدا نے انسان کو بنایا تاکہ وہ خدا کو سجدہ کرے. سجدہ کرنا اس کا مطلب ہے خدا تو عظیم اور میں خاکسار ہوں، اس کی پرستش کرے. تو پرستش کو ہم نے گانے کا روپ دے دیا. اب ایک انسان دوسرے انسان کی پرستش کرتا ہے. تیرے جیسا میں دیکھے کوئی نہیں، تیری آنکھیں تو پتہ نہیں کس کی طرح ہیں، تیرے بال کس کی طرح ہیں، تیرے پیر ساپنگر، پتہ نہیں کیا کیا، ناگن جیسی تیری چال ہے. وہ تہاڈا پلا ہو جائے، چنگا پلا بندہ ہے، انہیں جانور نہ آتا. ایک انسان دوسرے انسان کو سجدہ کر رہی ہے، گانوں میں ہے. اور پھر ایسے ایسے عجیب گانے جو گھر میں بیٹیاں بیٹھی ہیں ان کے ساتھ سن رہے ہیں. پتا کرو پتا کرو. بتاؤ. اب یہاں پہ 4 لوگ لے کر آئے مفلوج کو، وہاں 4 بوتلیں. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ میرے کانوں سے ہو کر گزری بات. دانیل بھی لوگوں پہ نظر رکھتا تھا. آپ کبھی دانیل کا صحیفہ پڑھیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ کرتا تھا کہ خدا کی امت، خدا کے لوگ، خدا کی یہ تخلیق ہوئی چیز کدھر جا رہی ہے. تب وہ روتا تھا، تب وہ دعائیں کرتا تھا، اور اسے تب وہ رویا میری کی طرف سے. آج ہماری باری ہے. ہم نے کیا کرنا؟ پاجی تسی کی کرو گے؟ ماں سے لاؤ، دعا کرے گا. پاجی ہے تو دعا کرے گا، اس نے اپنا کام پکڑ لیا. آپ لوگ کیا کرو گے؟ ہاں جی، مجھے سمجھ نہیں آئی. اب کئی لوگ دعا بھی کرتے ہیں اور اندر اندر دشمنیاں بھی رکھتے ہیں. اندر اندر دشمنیاں بھی رکھتے ہیں.
اور یہاں پر یہ ایک بہن بیٹھی ہوئی ہے اور مجھے ان کا نام بھی پتا ہے, بڑی ان کی زندگی ہے, لیکن وہ گالیاں بڑی زبردست تھی, خوبصورت گالیاں, وہ میرے کانوں تک پہنچی ہیں, اس لیے بیان کر رہا ہوں. اب سب کو اپنی اپنی فکر لگ گئی, میں دیکھ سیکھتا کیا سے. اب جتنے چینل پر سن رہے ہیں خدا ان کو بھی برکت دے, اور جب ہم خدا کے کلام سے سن رہے ہیں نا تو یہ بے تاثیر نہیں, ہماری زندگی کو بدل دے گا. اور بائبل میں واضح لکھا ہے سننے سے ایمان پیدا تاکہ کلام سے, اور جب ہم کلام کو سنیں گے تبھی ہم بیماری سے نجات پائیں گے. آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا خداوند تیرے کلام سے مجھے قوت ملے. سب نے کہا اگلا پل آپ کی زندگی میں بدلے پتہ کیا لائے گا, آپ توبہ کر لو, آئندہ کسی کے لیے برا بھلا سوچنا بند کر دو, اور خدا آپ کے لیے وہ دریچہ کھول رہا ہے جو اس کے بیٹے یسوع کی صلیب سے جاری ہوا. ہاللیلویا. وہ ابدی حیات کا چشمہ وہ آپ کے لیے جاری ہے. آپ پانا چاہتے ہو پاک روح کو؟ آپ نے کلام سنو, اور جتنے لوگ ایسا کرتے ہیں خدا انہیں برکت دیتا ہے. تو آئیے آج ہم اپنے سر کو جھکائیں, اس کلام کے ان سارے لفظوں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے سر کو جھکائیں, اور جو چاہتے ہیں